लेकिन दोस्तों इन चैट भी मौजूद फकर में कुछ आमदद। कल रात श्रीनगर एयर बेस पर गैर मामूली नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया गया है। मकबूजा कश्मीर में बड़ी तादाद में जंगी तैयारों की परवाज़ों को भी नोट किया गया है और ये यकीनी तौर पर एक गैर मामूली और अचानक इकदाम था। ये बात तो सबको मालूम है कि भारत की तरफ से 4 स्टेट्स जो हैं उनकी, जिसमें मकबूजा कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है और भारतीय पंजाब है, यहाँ पर उन्होंने जंगी मशकें करने के अमल का आगाज भी कर रखा है और वहां पर ब्लैकआउट भी किया जा रहा है। लेकिन बड़ी तादाद के अंदर एक खास एयर बेस के ऊपर इस तरह की नकलो हरकत यकीनी तौर पर बहुत सारी आईब्रोज को रेज करने के लिए काफी है। बाद में जब ये नकलो हरकत को रिकॉर्ड किया गया तो उसके बाद ये खबर भी सामने आई कि भारत ने श्रीनगर एयर बेस को खाली कर दिया है और वहां पर कोई जंगी तैयारा मौजूद ही नहीं। वहां पर मौजूद ये जो तमाम जंगी तैयारे थे जिनकी परवाज़ों को नोट किया गया, वो इनफैक्ट श्रीनगर एयर बेस से भारत के दीगर एयर बेसिस पर मुंतकिल किए गए। उसके बाद जनाब ये खबर भी सामने आई कि महज श्रीनगर एयर बेस नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब तरीन तमाम एयर बेसिस को भारत की तरफ से खाली कर दिया गया है और वहां पर मौजूद तमाम जंगी तैयारों को भारत की दीगर एयर बेसिस पर मुंतकिल कर दिया गया है। अगरचे भारतीय हुकूमत के इस फैसले ने खुद भारत के जो मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट हैं उनको भी हैरान करके रख दिया कि जनाब अचानक ये जो फैसला है भारत की तरफ से क्यों किया गया। ये जो क्यों है ये वाकईतन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और इसी क्यों में भारत के मुस्तकबिल के जो जंगी अज़ाइम हैं वो छुपे हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और ये देखते हैं कि भारत की तरफ से ये जो एयर बेसिस हैं इनको खाली क्यों किया गया और इन एयर बेसिस को मुस्तकबिल में किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब की, जिन्होंने कल बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने 6, 7, 9 और 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए चंद इकदामात जिनके जरिए भारत को जारहियत का जवाब दिया गया है उसकी तफसीलात का इंकशाफ किया है, जो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का कहना है कि इंडिया के साथ हालिया तनाज़े के दौरान 96 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने खुद अपने तौर पर किया और जो कुछ किया उसमें किसी मुल्क की इंक्लूडिंग चाइना मदद शामिल नहीं थी। सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान बीबीसी के सिक्योरिटी नामानिगार फ्रैंक गार्डन्स को इंटरव्यू में इस सवाल के जवाब कि चीन से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जो हालिया लड़ाई थी उसमें कितनी मदद हासिल हुई, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट पोजीशन को तब्दील किया था, के जवाब में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का कहना था कि इस दौरान हमने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं और हमने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से भी खरीदा था, मगर इसके अलावा हकीकी वक्त में हमने कहीं से कोई मदद हासिल नहीं की। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया गया। फ्रैंक गार्डन्स ने उनसे सवाल किया कि अब हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का कहना था कि पहली बात यह है कि पहले जो झड़पें होती थीं वो सिर्फ मुतनाज़ा इलाकों तक ही महदूद रहती थीं, वो कभी बैनुल अक़वामी सरहद तक नहीं पहुंचती थीं। लेकिन इस बार मामला उल्टा था। सरहदों पर निस्बतन सुकून रहा और शहरों में कशीदगी थी और सबसे ज़्यादा बैनुल अक़वामी सरहद के आसपास हुआ। उनका यह कहना था कि अब चूंकि किसी भी तनाज़े को बड़ी जंग में बदलने के लिए बहुत कम वक्त और जवाब चाहिए, इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो सिर्फ मखसूस इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे इंडिया और पूरे पाकिस्तान को मुतासर करेगा और इसका असर 1.5 अरब लोगों की ज़िंदगी, तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की की ज़रूरियात पर भी पड़ेगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का ये भी कहना था
کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازعات کو حل کرنے یا قابو میں رکھنے کے لیے کوئی مؤثر اور منظم طریقہ کار موجود نہیں سوائے ڈی جی ایم اوز کی ہاٹ لائن کے۔ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان یہ ہاٹ لائن منگل کے دن باقاعدگی سے استعمال ہوتی ہے تاکہ معلومات اور مسائل کا تبادلہ کیا جا سکے، اور کسی بھی ہنگامی یا ناخوشگوار واقعے کی صورت میں کسی بھی وقت یہ جو ہاٹ لائن ہے اس کے ذریعے رابطہ ممکن ہو سکتا ہے، اور یہی واحد ذریعہ ہے۔ اگر تنازع سے نبڑنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہی نظام ہو جو اتنے بڑے بحران کو سنبھالنے کے لیے کافی نہ ہو، اور دوسری جانب آپ کا واسطہ ایک ایسے ملک سے ہو جس کی قیادت انتہا پسندانہ ذہنیت رکھتی ہو اور بین الاقوامی سرحد تک غیر ذمہ دارانہ اقدامات کرنے پر آمادہ ہو، تو اس میں عالمی برادری کے پاس مداخلت کے لیے جو تھوڑا بہت وقت ہوتا ہے، جیسے اس بار امریکہ اور دیگر ممالک نے کیا، وہ مہلت بھی اب بہت محدود ہو چکی ہے۔ جنرل سر شمشاد مرزا صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے، اس کے اندر یہ جو ان کی طرف سے 3 پوائنٹس اٹھائے گئے، میرے نزدیک یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، خاص طور پر یہ اعتراف، کیونکہ اس حوالے سے یہ بہت زیادہ خبر گرم تھی کہ چائنا نے پاکستان کو اس جنگ کے دوران ہر طرح کی ٹیکنیکل مدد فراہم کی تھی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ کیا گیا وہ پاکستان نے اپنے طور پر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے سائبر وارفیئر کے اندر، الیکٹرانک وارفیئر کے اندر اور سگنل جیمنگ کے اندر اس قدر مہارت حاصل کر رکھی ہے، جس کا ایک محض ہلکی سی جھلک 9 اور 10 مئی کو پاکستان کی طرف سے دنیا کو ایگزمپلری طور پر شو کی گئی۔ انفیکٹ وہ سب سے زیادہ پاورفل صلاحیت ہے جو پاکستان نے ایکوائر کی ہے، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دستیاب وسائل پاکستان کے پاس موجود تھے، سگنلز کے حوالے سے، ریڈار سسٹم کے حوالے سے، ریڈیو سگنل جیمنگ کے حوالے سے، اس میں پاکستان نے کچھ خصوصی مہارتوں کو ایڈ آن کیا، اور ان مہارتوں میں کو استعمال کرنے کے جو نتائج ہیں وہ پاکستان کے حق میں نکلے۔ یہ کہنا کہ چائنا نے پاکستان کو مدد فراہم کرنے کے لیے سیٹلائٹس کی پوزیشن کو تبدیل کیا، یہ ایک بڑا اسپیسیفک سوال تھا، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چائنا کی سیٹلائٹ پوزیشنز کو چینج کیے جانے کے حوالے سے جو سوال کا پورشن تھا اس کو یکسر نظر انداز کیا۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں اس بات کی نہ تصدیق کی نہ ہی تردید کی کہ چائنا کے سیٹلائٹ پوزیشنز کی لوکیشنز کو تبدیل کرنے سے پاکستان کو کس حد تک فائدہ ہوا، اور نہ ہی انہوں نے اس بات پر کسی طرح کا تبصرہ فرمایا کہ جناب سیٹلائٹس کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کون کون سی انفارمیشن کو شیئر کیا گیا، کیونکہ اگر جنرل ساحر شمشاد مرزا اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ چائنا نے سیٹلائٹ پوزیشن کو تبدیل کیا پاکستان کی مدد کے لیے، تو پھر اگلے جو ضمنی سوالات ہونے تھے اس کے نتیجے میں ایک نیا پینڈورا باکس کا کھلنا یقینی تھا، اور جنرل ساحر شمشاد مرزا نے یہ جو پینڈورا باکس تھا اس کو کھلنے سے پہلے ہی بند ہی رکھا، اور اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی رائے نہیں دی، جو کہ میرے نزدیک ان کا پریزنس آف مائنڈ کا 100% ثبوت ہے۔ جبکہ ان کے برعکس جو بھارت کے چیف آف ڈیفنس تھے انل چوہان، انہوں نے اس پریزنس آف مائنڈ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس بات کو انڈائریکٹلی تسلیم کیا کہ جناب جنگ کے اندر نقصانات ہوتے رہتے ہیں، اگر بھارت کا نقصان ہو گیا تو کون سی اتنی بڑی قیامت آ گئی۔ جبکہ ان کی طرف سے اس بات کا اعتراف کہ پاکستان نے بھارت کو نقصان پہنچایا ہے، انفیکٹ اس نے بھارت کو اور زیادہ ڈیفینسو پوزیشن پر لا کھڑا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا یہ کہنا کہ اب رسپانس کے لیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممکنہ طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے کسی بھی کلیش میں مداخلت کرنے اور اس کلیش کو روکنے کے لیے رسپانس ٹائم میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ بھارت نے اب جو لڑائی کی ہے پاکستان کے ساتھ مئی میں، اس میں انہوں نے جنگ کو
ایک متنازع علاقے تک محدود کرنے کی بجائے شہری علاقوں تک وہ جنگ کو لے کے آئے ہیں، جس کے بعد اب اگر مستقبل میں کوئی بھی واقعہ ہوگا تو پھر شہری علاقے ہی نشانہ بنیں گے، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال ہے۔ اور جنرل سعید شمشاد مرزا کا یہ کہنا کہ جناب شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، تو انفیکٹ اس سارے سینیریو میں وہی بات سب سے زیادہ امپورٹنس اختیار کر جاتی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا، یعنی پاکستانی بارڈر کے قریب ترین بھارتی ایئر بیسز کو خالی کرنا۔ اب اگر میں اس کا تھوڑا سا آپ کو حوالہ دوں، 2 روز پہلے یوکرین کی طرف سے روس پر کیے جانے والے حملے کا، جس میں ڈرونز کو استعمال کیا گیا، اور ان ڈرونز کے ذریعے 40 جو بمبار طیارے تھے رشیا کے سخوئی، ان کو تباہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں رشیا کو اب تک کی اطلاعات کے مطابق $7.6 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس نے رشیا کو ایک دم سے اگریشن میں اور اگریسو اپروچ اپنانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا تو اس سے کچھ دیر پہلے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی طرف سے ایک ہائی پاور اجلاس تھا، جس میں رشیا کے تمام جو سرکردہ ملٹری آفیشلز تھے وہ بھی اس میں موجود تھے، اور اس میں یوکرین کے حوالے سے اگلی پالیسی کا ذکر ہونا بھی تھا، اور دیکھنا تھا کہ اب رشیا نے آلریڈی تو چند اس حوالے سے اقدامات کیے بھی ہیں۔ آج بھی رشیا کی طرف سے یوکرین کے اوپر چند اٹیکس کیے گئے ہیں، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشیا استنبول ڈائیلاگ کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہے، اور استنبول ڈائیلاگز میں بھی رشیا کی طرف سے یوکرین کے اوپر کل کے ڈائیلاگز میں شدید ترین دباؤ جو ہے وہ ڈالا گیا، اور رشیا نے ان مذاکرات میں خاص طور پر اس اٹیک کے حوالے سے خاصی اگریسو لینگویج کا بھی استعمال کیا۔ خیر، جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ڈرونز کو استعمال کیا گیا یوکرین کی طرف سے، انفیکٹ اس نے ایک نئی لڑائی کی بنیاد ڈالی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 6 اور 7 مئی کے بعد جب بھارت نے پاکستان پر میزائلز اٹیک کیے تھے، اور پاکستان نے 6 جو بھارتی جیٹس تھے جنگی جہاز ان کو گرایا تھا، تو اس کے بعد پاکستان میں مسلسل بھارت کی طرف سے ڈرونز کو ہی بھجوایا گیا تھا، اور خاص طور پر لاہور کے اندر جب ڈرونز آئے تھے تو وہ چونکہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز تھے، ہیراپ ڈرونز تھے، اور ان کی مدد سے جو اہم ڈیفنس انسٹالیشنز، خاص طور پر پاکستان کا میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، اس کے بارے میں جو معلومات ہے وہ اکٹھا کرنا ضروری تھا، اور بھارت یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر ڈرونز آتے ہیں تو پاکستان کا اس حوالے سے رد عمل کیا ہوگا۔ کیا پاکستان اپنی میزائل ڈیفنس شیٹ کو ایکٹیویٹ کرے گا ان ڈرونز کو مار گرانے کے لیے، یا ان ڈرونز کو اپنے ہدف تک جانے کی اجازت ملے گی اور وہ جائیں گے، میزائل ڈیفنس شیلڈ ایکٹیویٹ ہوگی، وہ اس کی حدت کو، اس کی ریڈیشن کو نوٹ کریں گے اور جا کر وہاں سے پھٹ جائیں گے، اور اس سے پاکستان کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ متاثر ہوگا۔ لیکن پاکستان نے ان ڈرونز کو گرانے کے لیے جو کہتے ہیں نا سافٹ کائنیٹک آپریشنز وہ کیے، اور کئی جگہوں پر ان ڈرونز کو گرانے کے لیے جو فائرنگ تھی وہ کی گئی، اور اس کے ذریعے ان ڈرونز کو گرایا گیا۔ پاکستان نے اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کو اس میں ایکٹیویٹ نہیں کیا۔ اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا، اس کا تعلق بھی بھارت کی ڈرونز اسٹریٹجی کے حوالے سے ہے۔ یہ جو تمام ایئر بیسز ہیں جن کو پاکستان کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں سے سری نگر ایئر بیس بھی شامل تھی، اس کو خالی کرانے اور وہاں سے تمام جو جنگی طیارے ہیں ان کو ڈیپ انسائٹ یعنی بھارت کے اندر درمیان میں لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے اب ان ایئر بیسز کو خالی تو نہیں چھوڑنا، بھارت نے اب ان ایئر بیسز کو ڈرونز کے ذریعے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ خبر بھی موجود ہے کہ ان ایئر بیسز پر اب جنگی طیارے نہیں بلکہ جنگی ڈرونز طیارے رکھے جائیں گے، اور بھارت مستقبل کی کسی بھی جنگی کارروائی میں ان ڈرونز کو ہی استعمال کرے گا۔ بھارت نے حال ہی میں اسرائیل سے جو ہے وہ یہ جو ہیراپ اور ہرمس
ڈرونز ہیں یہ پرچیز بھی کیے تھے، بڑی تعداد میں پرچیز کیے تھے، اور ان ڈرونز کو آپریٹ کرنے، کیونکہ یہ جنگی ڈرونز ہیں، اس میں جنگی اسلحہ بھی نصب ہوتا ہے، ان میں جو ہیں وہ شارٹ رینج میزائلز بھی نصب ہوتے ہیں جو ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھارت نے حیدرآباد میں جو ان کی ریاست ہے وہاں پر اسرائیلی تعاون سے ایک یہ جو ڈرون ساز کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، یہ بھی لگائی ہے، اور وہاں پر یہ جو جنگی ڈرونز ہیں ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب ان ایئر بیسز میں ان ڈرونز کو ڈپلوائے کرنے کا بڑا سیدھا سا مطلب ہے، جس طریقے سے بھارت کے سی ڈی ایس انل چوہان نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کو مفلوج کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ کپل آف ڈیز یعنی چند دن بھارتی فضائیہ جو ہے وہ آپریشنل نہیں رہی، اور اس کے بعد بھارتی فضائیہ آپریشنل ہوئی۔ تو یہ جو ایک خوف پاکستان کے جو ڈیجیٹل، سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر کا ہے، یہ بھارتی قیادت اور بھارتی ایئر فورس کے ڈیپ ان مائنڈ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب بھارت کی طرف سے پاکستان کی مختلف ایئر بیسز، جن میں بلاری ایئر بیس ہے، جس میں سرگودا ایئر بیس ہے، جس میں نور خان ایئر بیس ہے، جب ان کو نشانہ بنایا گیا تو اس مرتبہ بھارت نے اپنی ایئر فورس کو استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ سرفیس ٹو سرفیس جو ان کا سپر سونک میزائل ہے براموس، اس کو استعمال کیا گیا تھا ان ایئر بیسز کو اٹیک کرنے کے لیے۔ اور اس حوالے سے خود بھارتی میڈیا میں یہ خبر موجود تھی کہ 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب بھارتی جو فضائیہ تھی، یہ بھارتی حکومت تھی، اس کا یہ پلان تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ جو بھارتی طیارے ہیں یہ آئیں گے اور آ کر وہاں پر بمبارڈمنٹ کریں گے، مقبوضہ کشمیر سے لائن آف کنٹرول سے ادھر آئیں گے اور پھر پاکستانی بارڈرز کو بھی کراس کریں گے۔ لیکن 6 اور 7 مئی کو جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، اسی وجہ سے یہ سرفیس ٹو سرفیس براموس میزائلز کو یوز کیا گیا تھا۔ اب چونکہ جو فضائی برتری ہے پاکستان کی وہ بھارت پر اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور بھارت نے اب جو اپنی نئی ڈیفنس اسٹریٹجی اپنائی ہے اس میں ان جنگی ڈرونز کو فوقیت حاصل ہو گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں اگر ممکنہ جو بھی جنگ ہوگی، یہ جو ایئر بیسز اب خالی کرائی گئی ہیں پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اور ایل او سی کے پاس سے، ان پہ ڈرونز کو ڈپلوائے کیا جائے گا۔ ان ڈرونز کے ذریعے بالکل ویسے جیسے یوکرین نے کیا تھا نا اٹیک رشیا پر، بالکل ویسے ہی ایسے ڈرونز کو استعمال کیا جائے گا پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے۔ اور یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے یوکرین نے خفیہ طور پر یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز تھے ان کو رشیا میں سمگل کیا، رشیا میں ان ڈرونز کو کچھ عرصے تک چھپایا گیا، پھر ان ڈرونز کو ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر لایا گیا اور پھر ان کو اڑا کر رشیا کو جو ان کے 40 جنگی طیارے تھے تباہ کر کے یہ جو بلینز آف ڈالرز ہیں ان کا نقصان پہنچایا گیا۔ بھارت بھی ایسی ہی اسٹریٹجی پر عمل کر سکتا ہے، یہ آپشن موجود ہے کہ اسی طریقے سے ڈرونز کو پاکستان میں سمگل کیا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے فتنہ الہندوستان یعنی بی ایل اے وغیرہ کو سپورٹ کے لیے بھارت اسلحہ سمگل کرتا ہے بلوچستان میں، اور پھر وہ اس اسلحے کی بنیاد پر پاکستانیوں کا خون بہاتے ہیں، بالکل ویسے ہی اس طرح کے ڈرونز کو سمگل کیا جائے اور پھر پاکستان کے اندر سے ہی اس طرح کی واردات کو ڈال کر بی ایل اے جیسی اور فتنہ الخارج جیسی تنظیموں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے کہ جناب ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو پاکستان کی فوج کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ تو پاکستان کے اندر ہی علیحدگی پسند لوگ ہیں، فتنے موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں جنہوں نے اپنی ہی فوج کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اس طرح کا بھی ایک ڈرامہ، اس طرح کا بھی ایک جو آپریشن ہے وہ بھارت پلان کر سکتا ہے۔ البتہ مستقبل کی جنگ میں پہلے مرحلے میں بھارت کی طرف سے جنگی طیاروں کا استعمال نہیں ہوگا، اور ان ایئر بیسز کو جس طریقے سے اب بھارت ڈرونز کے لیے استعمال کرنے جا رہا ہے، یہ ایک بالکل نیا لیول ہے ایئر بیٹل کا جو کہ بھارت اپنائے گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان بھی بھارت کیونکہ خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ آپ جو کچھ سوچ بھی رہے ہوتے ہیں اس سے ہم آگاہ ہوتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ آگاہ بھی ہوں گے، اور اس کا کوئی نہ کوئی توڑ بھی پاکستان نے اپنا جو ہے نا وہ پٹاری
اس کے اندر رکھا ہوگا کہ جناب اگر ایسا ہوگا تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے اب اس منصوبے کو کس طرح پاکستان خاک میں ملاتا ہے، کیونکہ بھارت کی فضائی اور زمینی برتری دونوں ہی جو ہے نا وہ اس کا جو بھرم تھا وہ پاکستان نے توڑ کے رکھ دیا ہے، اور بھارت اس وقت محض ان پراکسیز کے ذریعے واردات کر ڈالنے کے علاوہ کسی اور پوزیشن میں نہیں رہ گیا. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.